नादरीन, मुज़ाकरात के हवाले से क्योंकि जो कौमी कॉन्फ्रेंस बैठी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की और उसके ऊपर एक रोला पड़ गया है। इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं है। उन्होंने तो कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाए, लेकिन कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर मुज़ाकरात की बात की गई। ये एक कन्फ्यूजन है। इस पे पहले जो अलीमा खानम ने इंटरव्यू दिया, जो बातचीत उन्होंने की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा और कौमी कॉन्फ्रेंस चाहती क्या है, और इस वक्त मुज़ाकरात का कोई माहौल बन सकता है या नहीं बन सकता, क्योंकि इमरान खान का जेल से बाहर आना सबसे बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। पहले आप ये देख लीजिए कि अलीमा खानम ने अभी स्टेटमेंट क्या दिया। उन्होंने कहा जो भी मुज़ाकरात की बात करे वो इमरान खान का साथी नहीं है। किसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा है? इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात की इजाजत नहीं दी। ये इमरान खान की फैमिली आपसे कह रही है कि जो मुज़ाकरात का कहे वो इमरान खान का साथी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकजई ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की। महमूद खान अचकजई क्या बात करते हैं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। महमूद खान अचकजई ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर इकट्ठी हो जाएं। इमरान खान को मैं मना लूंगा, यही इमरान खान चाहते हैं। ये दहशतगर्दी की अदालत के बाद जब अलीमा खानम बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा। फिर अब फर्दर उन्होंने कुछ चीजें बताई, लेकिन पहले जरा हम रुक जाते हैं मुज़ाकरात वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के अल्फाज में दोहरा देती हूँ। इमरान खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी को कहो कि खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी की जाए, शुरू किया जाए। तो एक तो स्ट्रीट मूवमेंट है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुज़ाकरात पे। देखिए, मुज़ाकरात की खबरों में यहाँ कुछ खबरें और भी छपी हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत से अभी, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकजई साहब को दिया हुआ है। ये भी एक हकीकत है। और साथ ही साथ जो तहरीक की अनाउंसमेंट है वो भी उन्होंने करनी है बाहर मौजूद होते हुए। तो इमरान खान साहब की पार्टी को मुज़ाकरात के हवाले से कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को इस मामले से खुद ही बाहर कर दिया। अब मुज़ाकरात होने किस चीज पे है, ये है बड़ा सवाल। कौमी कॉन्फ्रेंस पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने हुज्जत तमाम की। उन्होंने कहा नए इंतखाबात करवा दें और 2024 में जो इंतखाबात हुए उस धांधली के ऊपर इंक्वायरी करवाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करवा दें। ये तीन चीजें तो इस वक्त हुकूमत नहीं होने देगी। देखिए, पीपल्स पार्टी और PMLN को एक ऐसी हुकूमत मिली है जो वो जानते हैं कि कभी भी उनकी नहीं थी। मुफ्त में 25 करोड़ अवाम के ऊपर उनको हुकूमत मिल गई। दुनिया के एक बड़े और ताकतवर मुल्क के ऊपर जो एटमी कुव्वत है उसकी हुकूमत उन्हें बगैर मैंडेट के मिल गई, और उन्हें यह भी पता है कि आइंदा उन्हें मैंडेट मिलना भी नहीं है। लिहाजा वो क्यों इस हुकूमत को ठुकराएंगे अगर उन्होंने इसे कबूल किया है तो। देखिए, अगर वो उसूल पसंद होते तो जिस वक्त ये हुकूमत उन्हें दी जा रही थी वो उस वक्त कह देते जनाब हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन उन्होंने हुकूमत को कबूल किया। हुकूमत कबूल करते वक्त उनके दिमाग में ये बात थी कि लोग इसे कबूल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल भी आएगा। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया था कि उन्होंने कुछ भी करके अब टाइम पूरा करना है। जब तक कि आप जोर जबरदस्ती उन्हें नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो बज़ाहिर मुझे लगता है कि आओ बैठो बात करते हैं, आओ इकट्ठे हो जाएं। और देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है जो ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा, कुछ और लोग भी कहते हैं, जितने समझदार जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को खूंटे से बांधने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार के अंदर महदूद करने के लिए जरूरी है कि सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं, तो ये काम जरा आसानी से हो जाएगा। देखिए, अगर सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट को बड़े आराम से उसके आईनी किरदार में वापस भेजा जा सकता है, फौज की सियासत में मुदाखलत खत्म की जा सकती है। लेकिन अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो फिर ये नहीं होगा। फिर इसके लिए अवाम को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक दिन आएगा अवाम ये कर भी लेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने ये झंडा उठाया हुआ है, हो सकता है ये इसी दौर में हो जाए, अभी हो जाए, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आईनी किरदार में वापस चली जाए। और जाना तो है, एक दिन तो ये होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो एस्टेब्लिशमेंट की हरकतों के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वैसे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब नादरीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक के हवाले से बातचीत है, देखिए हुकूमत को भी इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले तो ये आप ले लेना, मुज़ाकरात में हुकूमत को भी कोई इस वक्त दिलचस्पी नहीं है। जब तहरीक खड़ी होगी ना फिर हुकूमत वावेला करेगी, फिर लोग बोलेंगे, फिर बार बार कहेंगे जी मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, बातचीत क्यों नहीं करते,
سیاسی لوگوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. ابھی حکومت نے بھی وہی والی رٹ پکڑی ہوئی ہے جو رٹ اسٹیبلشمنٹ نے پکڑی ہوئی تھی کہ جناب عمران خان معافی مانگے. اب حکومت بھی یہی کہہ رہی کیونکہ حکومت ایک بات جانتی ہے کہ عمران خان سے معافی نہیں یہ منگوا سکتے. یہ الٹے لٹک جائیں، سیدھے لٹک جائیں، یہ جو مرضی کر لیں، یہ عمران خان کے پیروں میں گر جائیں، یہ عمران خان سے معافی نہیں منگوا سکتے. زبردستی تو بالکل نہیں منگوا سکتے. یہ کر کے دیکھ لیں. عمران خان کہتا ہے جی ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے. یہ اس کا نظریہ ہے، اس کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے، یہی اس کی شخصیت، اس کا کریکٹر ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان معافی مانگ لے اور عمران خان معافی مانگ لے گا. یہ ہوگا نہیں. اس سے پہلے عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی. عدت جیسے گھٹیا کیس کی، سائفر جیسے گھٹیا کیس کی، توشہ خانہ جیسے بھونڈے کیسوں کی، ان کی بہنوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کی، جو ان کی وائف کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا اس کی، جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اور جو بچوں کے ساتھ کیا گیا اس کی، اور جو قتل عام پاکستان تحریک انصاف کا بار بار کیا گیا، ان چیزوں کی معافی تو عمران خان سے مانگنی پڑے گی. اگر عوام کھڑی ہوگی کسی دن باہر نکل کر آ گئے لوگ تو معافی تو مانگنی پڑے گی. اب تحریک کیا بن رہی ہے یا اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ جلسے جلوسوں سے نہیں ہوگی. یہ ایسے بھی نہیں ہوگی کہ ایک جگہ پہ باہر آ گئے وزیر اعلیٰ اور لوگ اکٹھے ہو گئے ان سے بات چیت ہوگی تو اسٹریٹ موومنٹ نہیں. ایسے بھی نہیں ہوگی. چھوٹے بڑے اکٹھ ہو گئے ان سے بھی نہیں ہوگی. اسٹریٹ موومنٹ جب آرگنائز ہوتی ہے نا تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اسٹریٹ موومنٹ کیسے بنتی ہے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہر شہر کے اندر، ہر حلقے کے اندر باقاعدہ کاؤنٹرز لگتے ہیں. وہاں پہ نوجوانوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے. بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو شامل کیا جاتا ہے اس موومنٹ کے اندر. نوجوان اپنی ممبرشپ لیتے ہیں اس موومنٹ کے نام کے اوپر اور پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جڑتے جاتے ہیں. آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کس تحصیل میں، کس علاقے میں، کس حلقے میں، کس ضلع میں اور کس ڈویژن میں آپ کے کتنے نوجوان تیار ہیں اس تحریک کے لیے. اس طریقے سے ایک تحریک بنتی ہے. جب سٹریٹ موومنٹ بنتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی گلی میں کون سا نوجوان لیڈ کرے گا، کس گلی میں کون سا پولیٹیکل ورکر لیڈ کرے گا، اور یہ وہاں سے اپنے نوجوانوں کو یا لوگوں کو نکالے گا. یہ ہوتی ہے سٹریٹ موومنٹ. اور علیمہ خانم نے یہ لاسٹ ٹائم بیان دیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور بڑا جذباتی بیان ہے ان کا. لیکن عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے عدالت میں. اس کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اپنی بہن سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر، اور پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے اور عمران خان نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ علیمہ خانم کی بجائے دوسری بہنیں سنا دیا کریں. یہ خبر پہلے بھی باہر آئی تھی، میرے عمران خان صاحب کی فیملی نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تھا. اب فائنلی جب انہوں نے جا کے جیل کے اندر ڈسکشن کی تو یہ طے پا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب بڑی تکلیف میں تھے. انہوں نے کہا جی 2 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے، میں جیل کے اندر ہوں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میری پارٹی کے اندر کوئی وہ جرات ہی پیدا نہیں کرتا. میں جو پیغام دیتا ہوں یا بیانیہ جو دیتا ہوں اس کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. میں جو بات باہر پہنچانا چاہتا ہوں جب وہ کوئی اور نہیں کہتا تو پھر میں نے اپنی بہنوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس بیانیے کو باہر پہنچایا، اور جو بات میں کہنا چاہتا تھا اپنے پیغام کے اندر وہ کافی عرصے سے آہستہ آہستہ وہ پیغام دیا جو باقی کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ جب کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکا تو میں نے یہ پیغام اپنی بہن کو دیا کہ وہ باہر جا کر میڈیا کو دے، اور اسی وجہ سے میری بہن کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ پارٹی 30 سال سے ہے، آج تک میری بہنوں کی کوئی دلچسپی پارٹی کے اندر نہیں تھی، اور نہ کسی عہدے لینے اور نہ کسی فیصلے میں شریک ہونے کی انہوں نے کبھی کوشش کی. تو اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو میری بہنوں کے بارے میں کی گئی. یعنی بہت سارے لوگ اب کرتے ہیں نا، دیکھیں شیر افضل مروت نے، گنڈا پور نے، اور کچھ اور لوگ ہیں. یہ ایکچولی گنڈا پور کی ساری پارٹی کے قریبی لوگ ہیں. پہلے گنڈا پور شیر افضل مروت سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو شیر افضل مروت اور گنڈا پور کے بیچ میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی. بڑی قریبی تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دوستی سلامت رکھے. اب اس میں جو ہے وہ مروت صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں یا گنڈا پور کے نزدیک جو لوگ بھی ہیں، وہ سارے اس وقت علیمہ خانم کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. تو اس پہ عمران خان صاحب کو تکلیف ہوئی. ان کی بہنوں نے کہا کہ عمران خان ہی چیئرمین ہے اور پی ٹی آئی عمران خان کی جماعت ہے. یعنی بہنیں تو یہی کہیں گے نا کہ اس نے اتنی محنت کی، ساری زندگی ہمارے بھائی نے لگائی ہے، وہ یہاں تک لے کر ایک پولیٹیکل پارٹی کو، اب اس کو الگ تو نہیں کر سکتے. اب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ عمران خان کے بعد کون ہوگا؟ ہمارا اصل فوکس عمران خان کی رہائی ہے جو ناجائز قید میں ہے. ہم سارا دن لگا کر اور محنت کر کے اس لیے نہیں آتے، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، بار بار گرفتار کرنے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ عمران خان ساری زندگی جیل میں رہے یا 10 سال تک جیل میں رہے. یہ باتیں ہمارے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں.
کہ اگلے 10 سال عمران خان قید سے باہر نہیں نکلیں گے. عمران خان چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ بھول جائیں ہمارے مخالفین کہ عمران خان اگلے 10 سال قید میں رہیں گے, کیونکہ وہ ناجائز قید ہے, کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں, لیکن جب وہ بند ہیں اور آئسولیشن میں ہیں. اچھا, ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ عمران خان نے بتایا کہ میں عاصم لاء کے سامنے نہیں جھکوں گا. پھر ان کی فیملی نے کہا جی ہم بھی نہیں جھکیں گے. پھر علیمہ خانم نے بتایا کہ میرے اوپر بھی وارنٹس ہیں اور لیکن ہم اس سے پریشان نہیں ہیں, اگر وہ گرفتار کر بھی لیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں. عمران خان نے کہا کہ یہ بھی جا کر کہہ دینا کہ ہم پوری جدوجہد کریں گے اور جو بھی ہو جائے ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کھڑے رہیں گے, وہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی جلد رہائی نہ چاہیں؟ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے, لیکن ہم نے کہا کہ یہ سب کچھ ڈسٹریکشن ہے, یعنی یہ توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لہذا توجہ ہٹانے کی کوشش سے بچنے کے لیے علیمہ خانم نے کہا کہ جی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میری باقی بہنیں وہ باہر آ کے میڈیا سے بات چیت کیا کریں گی. پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اب انہیں مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب کو پیغام دے دیا گیا. دیکھیں, جو کل ملا کے بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ توشہ خانہ 2 کے اندر اب فیصلہ سنایا جائے گا. حالانکہ کل کے دن میں توشہ خانہ 2 کی بریت کے حوالے سے عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, لیکن وہ نہیں ہونا, انہیں انصاف نہیں ملنا مشکل ہے. اب اس میں فردر یہ ہوگا, کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے ڈیلے کر دیا جائے گا اور پھر ایک لمبی ڈیٹ دے دی جائے گی اور اگلی ڈیٹ سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. یہ جب عمران خان صاحب کو, اور کئی مہینوں سے کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے, جب عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی تو بعد میں القادر یونیورسٹی والے کیس میں ان کی ضمانت ہو جائے گی, پھر عمران خان صاحب ایک اور مقدمے میں اندر ہو جائیں گے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے جیل سے منتقل کر کے کسی اور جگہ پہ لے جایا جائے گا اور مکمل طور پہ آئسولیشن میں یا قید تنہائی میں عمران خان کو ڈال دیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف بہت غصے میں, وہ پسند نہیں کرتے عمران خان صاحب کو. یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس طریقے سے عمران خان سے بدلہ لیں, اور عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں کھل کر دیں. کوئی بھی کبھی کسی آرمی چیف کے خلاف بول نہیں پایا پاکستان میں, کبھی بات کر ہی نہیں پایا. یہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں, یہ پوری فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے, ہتھیار ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ایجنسیاں کنٹرول کرتے ہیں, تو پورے نظام کو یہ قابو کرتے ہیں, سیاستدانوں کو بھی, عدالت کو بھی. تو آرمی چیف کے خلاف بولنا پاکستان کے اندر یا پاکستان جیسے ملک کے اندر ناممکن ہوتا ہے. اب عمران خان نے یہ کام کیا ہے تو آرمی چیف کو غصہ تو آئے گا اور وہ بدلہ بھی لیں گے, اور وہ بدلہ آپ کو بار بار دکھائی بھی دیتا ہے. بہرحال یہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ مجھے آئسولیٹ کر دیا جائے گا. باقی جو عمران خان صاحب کا ڈیٹیل پیغام ہے وہ ان کے سوشل میڈیا کی جانب سے جاری کیا جائے گا. جب وہ پیغام آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک اور بڑی خبر ہے, اور یہ خبر ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو مذاکرات کیے تھے موجودہ حکومت کے ساتھ, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے چاہے وہ وہاں کی آزاد کشمیر کی حکومت ہے, ان مذاکرات کے نتیجے میں جو چیزیں انہوں نے حاصل کی ہیں ابھی تک وہ چیزیں تو ملی نہیں, لیکن کچھ ایکشن شروع ہو گئے. مثال کے طور پہ پہلا ایکشن کہ جو 50 مین رہنما ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے, جو ایکٹیو لوگ تھے, ان کے 50 کے قریب لوگوں کے نام ڈال دیے گئے ہیں نو فلائی زون لسٹ کے اندر. یعنی یہ لوگ اب پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر پائیں گے. ایئرپورٹ سے کسی جہاز میں بیٹھ کے چاہے عمرہ کرنا ہے, چاہے انہوں نے حج پہ جانا ہے, چاہے انہوں نے باہر کسی اور ملک میں جانا ہے, یہ لوگ اب پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر پائیں گے. ان کے نام ایجنسیوں نے ڈلوا دیے ہیں وزارت داخلہ کے ذریعے سے نو فلائی لسٹ کے اندر. تو اب یہ لوگ جو ہے وہ ٹریول نہیں کر پائیں گے. پہلا قدم تو یہ اٹھایا گیا, لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی باہر جانا بھی نہیں چاہتا. میری جب ان لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم باہر جا ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. یعنی ایک کی کتابوں کی دکان ہے, اس کا سیزن لگتا ہی تب ہے جب بچوں کے اسکول کھلتے ہیں, نئی کلاسز آتی ہیں. ایک جو ہے وہ اس کا وہ تاروں کا کام کرتا ہے, جو انٹرنیٹ کی تاریں ہوتی ہیں وہ یہ ڈالتا ہے. یہ لیڈر ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اور جو ہے اس کی کوئی اور بیکری ہے. یعنی یہ سارے دکاندار ہیں, تاجر ہے, کوئی ادھر محلے میں کوئی ادھر رہتا ہے, کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے. اس طرح کے لوگ ہیں جو سارے لیڈر ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے. ان کے پاس پیسہ ہوتا تو یہ بڑا کاروبار کرتے, یا ملک سے باہر جانے کی ان کی حیثیت ہوتی تو پہلے چلے جاتے. آزاد کشمیر میں تو بڑا ٹرینڈ ہے باہر جانے کا. تو یہ غریب لوگ ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے, وہ کہتے ہیں نہ ہم نے باہر جانا ہے اور نہ ہمیں باہر جانے کا کوئی شوق ہے, ہمارا فوکس صرف اپنے کام کے اوپر ہے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے, اور یاد رکھیے گا وعدے میں گارنٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان افسران نے دی ہوئی ہے جو بیچ میں پڑے ہوئے تھے, باقاعدہ گارنٹی ہے. تو 15 دن کے اندر اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو عوامی ایکشن کمیٹی پھر اس کے اوپر ایک ایکشن لے گی. پاکستان کے جو آزاد کشمیر سے باہر کے علاقے ہیں وہاں سے رپورٹیں اچھی نہیں آ رہی. بہت سارے لوگ اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں. یعنی حد تک ہمیں سلوک کیا جا رہا ہے. شناختی کارڈ دیکھنے کے بعد اسلام آباد پولیس کی جانب سے تشدد بنائے جانے کی حد تک ہمیں سلوک کی خبریں
व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑडियो और ये सारी चीजें जो है गर्दिश कर रही हैं।